जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये काम था कि एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाते, दस्तक देते, फरमाते सुना है आपके पास नबी पाक की कुछ हदीसें हैं, मुझे सुना नहीं देते, मुझे पढ़ा नहीं देते। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास काफ़ी अहादीस का ज़ख़ीरा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ख़ानदान नबुव्वत के फ़र्द हैं, पर राह इल्म की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं, मुशक्क़तों को झीलते हैं। और आप हजरत उबई बिन काब के घर तशरीफ़ ले जाते, उनका घर का दरवाज़ा सहरा में खोलता था मदीना मुनव्वरा में, तो आप क्या करते, दस्तक नहीं देते उस्ताद के दरवाजे पे, ये अदब के खिलाफ है, दस्तक नहीं देते। हुजूर ने दुआ दी थी कि अल्लाह इसे इल्म और हिकमत अता फरमा, दस्तक नहीं देते थे, दरवाजे पर बैठ जाते थे, देर तक बैठे रहते। फरमाते कभी मैं थक जाता तो मैं लेट भी जाता, ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो रेत उड़ती तो मेरे बालों में भी पड़ जाती। फरमाते मैं बैठा रहता, उस्ताद साहब अपनी मर्जी से बाहर आते, बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ना दरगाह टोई, ए बांज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई। अदब करते उस्ताद साहब का। फरमाते मर्जी से बाहर आते और मुझे देख के कहते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद आप यहां क्यों बैठे? तो मैं अर्ज करता मैं आपसे अपने नबी की हदीसें सुनने आया हूं। फरमाते वो मुझे हुजूर के इरशादात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाते, राह इल्म में मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मैं आज भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ढेर सारे लोगों को सही कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, नमाज के, वुजू के, गुस्ल के, और अगर ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात के, हज के मसाइल नहीं आते। ओ भाई अब तो बड़ा आसान हो गया है, आप थोड़ी जद्दोजहद करें, दो दो एक एक लाइन करके सीखें। आप कोशिश फरमाएं, मुशक्कत करा इख्तियार करें। आप रात को आके किसी उस्ताद के पास बैठें, आप सरे शाम किसी से तालीम लें, लेकिन थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेहरबानी करें। ओ भाई मुशक्कत तो करनी पड़ती है, रोटी पक के भी आ जाए और कोई ला के बिल्कुल आपके सामने भी रख दे, अम्मा प्यार करने वाली हो तो लुकमा भी मुंह में डाल दे, तो चबाने की तकलीफ तो फिर भी करनी पड़ेगी कि नहीं? आपको कुछ ना कुछ मुशक्कत तो बहरहाल करनी, थोड़ी बहुत तो मुशक्कत। वो कोई आदमी था ना, तो वो मुस्कुराने, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे मुस्कुराने की तकलीफ भी नहीं करते कि चलो माहौल अच्छा हो जाएगा, मेरी वजह से बाकी भी मुस्कुरा देंगे। तो उनकी भी किसी ने मिन्नत की, उसने कहा हल्का सा तबस्सुम हो जाए तज़ीन गुलिस्तां की खातिर, तकलीफ तो तुमको होगी मगर पर तकलीफ जरा सी सहता जाओ। और चल थोड़ा मुस्कुरा दे, इसमें तकलीफ तो होगी, कुछ बंदे संजीदा होते हैं ना जी। हल्का सा तबस्सुम हो जाए तज़ीन गुलिस्तां की खातिर, जरा फूल महकने लगेंगे, दाएं बाएं माहौल अच्छा हो जाएगा, हल्का सा तबस्सुम हो जाए तज़ीन गुलिस्तां की खातिर, और तकलीफ तो तुमको होगी मगर चल तकलीफ जरा सी सहता जा। तो भाई आप मुशक्कत का मिजाज, इल्म के रास्ते में मुशक्कत, फिर अमल के रास्ते में मुशक्कत ही है इबादत करना। ये कदम कदम पे शैतान, वो जो बड़े सियाने हैं जिनको पता है नमाज जरूरी है, जो हर जगह खड़े होके कहते हैं यार जिंदगी का पता कोई नहीं, फलाना भी चला गया फलां भी चला गया, पर पढ़ फिर भी नहीं पाते। ये आसान काम होता तो सारे मुसलमान नमाजी होते। अल्लाह कहता है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरतुन, ये दोनों काम है मुश्किल, सब्र भी मुश्किल है, नमाज पढ़ना भी, इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो अल्लाह से डरते हैं उन पर कोई मुश्किल नहीं, उनके लिए नमाज पढ़ना भी आसान है, सब्र करना भी आसान। मुशक्कत है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैं 4 नमाजें पढ़ता हूं तो फजर में आंख नहीं खुलती, तो मैं कहता हूं फजर वाली नमाज ही तो मजेदार है, जब जरा बिस्तर छोड़ना पड़ता है, जब जरा नींद से उठना पड़ता है, जब महसूस होता है कि ये ना कारोबार के लिए उठा है, ना फ्लाइट के लिए उठा है, ना दोस्तों के लिए उठा है, ना बस पकड़ने उठा है, इसने जो गहरी नींद छोड़ी है, तो इसका दिल करता है मैं उठ के अपने रब को सजदे करूं। आप जरा गौर फरमाए ना, अगर ये मुशक्कत वो तहज्जुद के लिए करे इबादत की, यानी ऐन शहरी में उठे, और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान उठे, नौजवान उठे, चढ़ती जवानी है, जज्बात है, नींद भी गहरी आती है, सोने को भी जी चाहता है, घर में एसी भी लगा हुआ है, सहूलियात भी है, पर सारा कुछ छोड़ के उठा है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
جوان آدمی جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کو شایع ہے۔ سمجھ لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، پہلے علم کے رستے کی مشقت، اس کے بعد عمل کے رستے کی مشقت، عبادات کے لیے جد و جہد، تھوڑی سی کوشش کرنا، تھوڑی ہمت کرنا اور تھوڑی جد و جہد کے ساتھ عبادات کو سر انجام دینا، اور پھر تربیت اولاد کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری اولادیں ہم سے بڑا ہی سیکھتی ہیں، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے کھانے پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے۔ ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہوگی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ لیکچر نہ دیں ان کو، اپنا کردار بہترین کریں۔ آپ کی زبان پر گھر میں بیٹھے کبھی کوئی کمزور جملہ نہ آئے، کبھی کوئی گالی نہ آئے، کبھی کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے۔ آپ کو کبھی بچے کسی کی توہین کرتا نہ دیکھیں، کسی کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں، کسی کی غربت میں اس کی غربت کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں۔ آپ کے بچے کبھی ایسا نہ محسوس کریں کہ ہم کسی سے بڑے ہیں۔ ایک گورنر تھے جناب عمر کے زمانے میں، ان کے بیٹے نے کسی غریب کے بیٹے پر ظلم کیا تو جناب عمر نے ان کے بیٹے کو درے لگائے، تو بعد میں کہا اس گورنر کو بھی سزا دیں، اسے اونٹ چرانے پہ لگائیں۔ تو کہا جناب گورنر صاحب کی کیا غلطی، غلطی تو بیٹے کی ہے۔ تو جناب عمر فرمانے لگے یہ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے سکھایا ہے کہ تو چودھری کا پتر ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ تیری شان بڑی ہے، تو آگے یہ سزا کا حقدار ہے؟ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اب آپ بچپنے سے نکل آئیں، اب آپ کی اولاد ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، آپ کو وہ رستہ اختیار کرنا ہوگا جو محنت کا رستہ ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں۔ ہر کام ہم منظم کرتے ہیں، ہر کام بہترین کرتے، دین کا کام منظم کر کے نہیں کرتے۔ ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ دین کے کام کے لیے اس وقت کی ضروریات کیا ہیں۔ ہر دور کے اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں، اس دور کے فتنے کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے، اس دور کی آزمائشیں کیا ہیں، ہمارے بچے کن پریشانیوں کا شکار ہیں۔ خدا نہ خواستہ ماضی میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سینما ہوتا تھا تو روکا جا سکتا تھا، بچوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی کہ وہاں جا کے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی، کچھ کیسٹیں تھیں اور بچے لا کے کسی مخصوص جگہ پہ اس کو لگاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کوئی گانا باجا، کوئی کمزور چیز نہ دیکھیں۔ اب تو دور بدل گیا، وہ تو اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی اس نے تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے تو غلیظ چیزیں آنے لگی ہیں۔ اب تو آپ کو اس پھول کی، اس نونہال کی زیادہ نگرانی کرنی۔ اب تو فتنہ اور طرح کا تھا، اب تو آپ کو دین کے معاملے میں اس طرح کی تربیت اسے کرنی تھی کہ وہ اپنی نظر کو بہت زیادہ بچانے والا ہو، اس کو اندازہ ہو کہ یہ بڑی بری چیز ہے، یہ غلیظ ہے، یہ میرا دین مجھے اس بدنگاہی کی اجازت نہیں دیتا، اس کو وہاں سے نکلنا تھا۔ میں پسند نہیں کرتا تھا، آج بھی پسند نہیں کرتا زیادہ تصویر سازی، میرے قبلہ عالم اجازت نہیں دیتے تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ آج بھی میری طبیعت نہیں مانتی زیادہ، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ چلو موبائل پہ چلتے چلتے ہو سکتا ہے کوئی میری عاجز کی بات ہی سن لے اور کوئی ٹوٹا پوٹا جملہ اس کے دل سے ٹکرا کے گزر جائے، چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو میں اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ دفعہ معاف کرے اور میرے گناہوں کو اللہ درگزر کرے، مجھے سینکڑوں ہزاروں لوگ زندگی میں ملے تو سوچتے ہیں چلو کچھ سدے باب کریں، کوئی اپنے بچوں کو بچانے کی کوئی صحیح کریں، کوئی جد و جہد کرے، کس طرح یہ بچ سکتے ہیں۔ آپ فطرت کو کچلے نہیں، آپ ان کو صحیح چیز دے دیں دیکھنے کو، آپ صحیح مواقع فراہم کر دیں، دین کا کام جدید انداز میں کریں۔ آپ غور کریں، اب مدارس کو بھی بہت عمدہ ہونا چاہیے، اب مبلغین کی تیاری بھی جدید فتنوں کے لیے ہونی چاہیے، اب ہماری مشقتوں کا رخ بڑھنا چاہیے، اب ہمیں ایک ایک جوان پر، ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی چاہیے۔ ہم کام نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، سارے کام بڑی حکمت سے کریں گے، دانائی سے کریں گے، اس میں جدت لائیں گے۔ گاڑیوں میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جہازوں میں آ رہی ہے، موبائلوں میں آ رہی، تو مذہب کے معاملے میں آپ
کیوں نہیں جدید انداز اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ تمہاری روحانیت ہے، یہ صوفیاء کا پیغام ہے، یہ نبی پاک کی سیرت ہے؟ آپ کیوں اس طرح کتاب و سنت کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا؟ آپ انہیں بتائیں کہ رسول پاک کا سارا اسوہ نور عمل کرنے کے لیے امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں، اس نورانی محفل میں جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے، بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں، وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں۔ ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں، کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں، حوصلہ کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، فکری تازگی کیا ہوتی ہے، توانائی کیا ہوتی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دو، ان کو پتہ چلے گا، سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے۔ یعنی امام حسین کی مسکراہٹ، ان کا اطمینان، ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا، یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو، یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو، کیونکہ وہ سچے تھے، انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی، نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے، میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لیں گی، نظر آ رہا تھا، چونکہ سچے تھے، حق پہ تھے، لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، مشقت والا۔ یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار سقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ تعالی۔ یوں نظر اٹھی امام علی مقام، دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا، چونکہ وہ دوڑا آیا تھا، گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا، تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا، میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا، پانی پلاؤں کس کو؟ جس نے پانی بند کیا تھا۔ تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں، امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو۔ اب پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا، امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی، امام مصلی پہ چلے گئے۔ اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، وہ باہر نکلا۔ ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں۔ باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، لوٹ کر پھر اندر آیا تو اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے۔ کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجارک یاد آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی، میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں،
میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو اس میں تھوڑی سی حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے ہی نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ۔ رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں، یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا، چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ او سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے نا۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے دیا تھا۔ ہوئے ہوئے اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بار اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے۔ پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عزیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے
اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بندہ حسینی بنتا، یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا، اور بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ راہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے، لوگ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی۔ یہ بڑا بوجھ والا کام ہے زندگی میں نا، یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں، ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے، او چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو، شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کسی مضبوط دشمن تو کوئی دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی۔ صبح نا احد کی جنگ ہونی تھی، تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، آپ دعا کرتے ہیں، اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں۔